दादा जान, लड़की बाहर के मुल्क से आई है, वो हमारे घर में एडजस्ट कैसे करेगी? हमारा भरा पूरा खानदान है, कैसे संभालेगी? वो भी मेरा ही खून है पुत्र, मेरी बेटी की औलाद है। क्या परवरिश की होगी उसने? फुप्पो पर शक नहीं कर रहा? अलबत्ता वो मुंह बनाते हुए बैठ गया। तुम चुप करो। क्या कहती हो बहू? और तुम साहबजादे बताओ, हम क्या कहेंगे? आपको कोई एतराज़ नहीं है तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। हाँ तो फिर रमज़ान से पहले शादी कर लेते हैं, फिर मुश्किल हो जाएगी ज़रा। ठीक है, जो आपका हुक्म बाबा जान। शेर ज़मान मुस्कुराए हुए। ये हुई ना बात, उन्होंने अपनी लाठी पर जोर देते हुए अपने बेटे को सराहा। शेर ज़मान के 2 बेटे थे और एक बेटी थी जो शादी के बाद बैरून मुल्क क़याम पज़ीर थी। मुदस्सिर ज़मान और शहीर ज़मान। बेटी हफ्सा ज़मान। उनके दोनों बेटों की शादी उन्होंने खुद ही करवाई थी। दोनों लड़कियां बहनें थीं तो घर का माहौल खासा पुरसुकून था। उनकी 2 पोतियां थीं और 2 पोते थे। मुदस्सिर ज़मान की 2 बेटियां थीं, तारा ज़मान और हुरैन ज़मान। हुरैन तारा से छोटी थी। शहीर ज़मान के 2 बेटे थे, हारिस ज़मान और हमज़ा ज़मान। वो दोनों ही तारा और हुरैन से बड़े थे। हुरैन तो काफ़ी छोटी थी, तकरीबन 14-15 साल की थी। अलबत्ता तारा की और उनकी उम्र में 4-5 साल का ही फ़र्क था। हिफ्ज़ा ज़मान की एक ही बेटी थी जिसका नाम था नूरुलैन ज़मान। भाई तो क्या सोचने पर मजबूर है? यही सोचने पर मजबूर हूँ कि लड़की कैसी होगी यार। हमारे घर में एडजस्ट तो कर लेगी ना? कर लेगी, दादा जान की पसंद है तो कर ही लेगी। अगर एडजस्ट नहीं कर पाएगी तो हम उससे एडजस्ट करवा लेंगे। हमज़ा की बात पर हारिस ने उसे घूरा। यार दादा तो बड़े सख्त हैं, कोई बात सुन ही नहीं रहे। लाठी पकड़कर खड़े हैं तब से कि बस वही होगा जो वो कह रहे हैं। मेरे दिल की तो कोई बात ही नहीं है। हमज़ा ने अपने भाई को देखा। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो। वो खला में घूरने लगा। वैसे भाई, नूरुलैन काफ़ी खूबसूरत है, मैंने देखा है। मुझे भी दिखाओ। वो उठकर खड़ा हुआ। दादा जान ने मना किया है कि तुम उसकी शक्ल निकाह के बाद ही देख सकते हो। वो तुम्हारा सब्र आजमाना चाहते हैं। कहते हैं मेरे पोते का ज़र्फ बड़ा है। वो हंस पड़ा। दादा जान भी ना। घर में मेहमानों की चहल पहल थी। हफ्सा पप्पो बैरून मुल्क से आ चुकी थी। उनके शौहर, उनकी बेटी सब घर पर थे। शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही थीं। बरखुरदार, पप्पो से नहीं मिले तुम? मिला तो हूँ, पप्पो बोले ना मेरा बच्चा मुझसे मिला है। बाबा जान क्यों परेशान करते हैं? वो हंस पड़े। मज़ा आता है मुझे इसे तंग करने में। शेर ज़मान के अंदाज पर वहाँ बैठा हर इंसान खिलखिला कर हंसने लगा था। कैसा है हारिस, मुझे तस्वीर दिखाओगे? तारा ने मुंह बनाया। शादी से पहले अगर तुम तस्वीर देख लोगी तो फिर मज़ा कैसे आएगा? हारिस भाई, यूं समझ लो आम शक्ल सूरत के मालिक हैं। वो हाथ पैर चलाती हुई उससे हारिस का नक्शा बता रही थी। नूरुलैन बिस्तर पर चढ़कर बैठ गई। वाकई? हाँ, मतलब तुम जितनी गोरी चिट्टी खूबसूरत हो वो आम से हैं, मगर खासी अच्छी शख्सियत है उनकी, यानी तुम बोर नहीं होगी उनके साथ। वो उसे बाजू से हिलाती हुई बोल रही थी। सच कह रही हो? वो फ़नी है। हाँ, बहुत ज़्यादा। और हमज़ा भाई की तबीयत कैसी है? हमज़ा, वो तो जाने जिगर जाने जहाँ खूबसूरत तरीन है। नूरुलैन उसे घूरने लगी। ओह, तो तुम्हारा टांका फिक्स है वहाँ? तारा हंस पड़ी। अभी फिक्स नहीं है, फिक्स करने की कोशिश करूँगी। दादा जान के सामने पापड़ बेलने पड़ेंगे, फिर देखते हैं कितने बेलते हैं। इस खेल में वो भी हैं या तुम अकेली ही हो? अकेले मुझे क्या करना, मैं भी हूँ, वो भी हैं और इश्क चल रहा है। हुरैन जो थोड़ा दूर बैठी थी, किताब से मुंह निकालकर बहन को घूरा। अभी आप ही जानती हैं ये दोनों छत पर बातें करते हैं। नूरुलैन हंस पड़ी। तुमने पकड़ा है क्या इनको? हाँ, बहुत बार। मुझे ये लोग ना किसी न किसी चीज़ की लालच दे देते हैं और मैं बेचारी चुप हो जाती हूँ। मेहंदी लगी। मेहंदी की रस्म बहुत खूबसूरती से अदा हुई थी। लड़कियों ने खूब हल्ला गुल्ला किया था। अलबत्ता दादा जान ने लड़कों को इस फंक्शन में आना ममनू किया था। हाथ पकड़ के तारा को एक तरफ खींचते हुए हमज़ा ने उसे दीवार से लगाया। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। कितनी प्यारी लग रही हो ना। मैं जानती हूँ मैं प्यारी लग रही हूँ। दादा जान को बताऊंगी कि तुम लड़कियों के फंक्शन में घुस आए। वो अपना हाथ आगे करते हुए उसके बालों की लटों को पीछे करने लगा। बहुत प्यारी लग रही हो। कब मांगू तुम्हें दादा जान से? रमज़ान से पहले मांग लो। ऐसा ना हो वो हाथ देने पर राज़ी ना हो। वैसे मुझे लगता है दादा जान ने ये शर्त इसलिए रखी है जिसके दिल में जो चोर है ना वो जाहिर हो जाए।
وہ ہنس پڑا اور اسے چپ چاپ دیکھنے لگی۔ ہنسو مت، خون سکھا دوں گی میں تمہارا۔ ویسے بھی تمہیں مجھ سے شادی کا بڑا شوق ہے نا؟ وہ اتراتے ہوئے بولی تو وہ کھل کھلا کر ہنسا۔ ہاں بہت شوق ہے، میں چاہتا ہوں میں سحری کے لیے اٹھوں، تم مجھے اٹھاؤ، افطار تم بناؤ میرے لیے، کتنا سکون ہوگا نا؟ ہاں بہت، میں تمہیں سکون ہی سکون دوں گی، وہ طنزیہ لہجے میں بولتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ تو وہ مسکراتے ہوئے جاتا دیکھتا رہا۔ یہ کمرہ ہے نور العین کا؟ ہاں یہی کمرہ ہے، تارا اتراتی ہوئی بولی۔ تھینک یو سو مچ تارا۔ کوئی نہیں، یہ فیور میں یاد رکھوں گی آپ کو، ریٹرن کرنا پڑے گا جب میرا وقت آئے گا۔ وہ ہنس پڑا۔ ضرور۔ وہ دروازے پر ہلکی دستک کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، تارا کے مطابق یہ نور کا کمرہ تھا۔ کہاں ہو تم نور؟ وہ پکارنے لگا۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا۔ وہ سیاہ نائٹی پہنے ہوئے تھی جس کی آستینیں لمبی تھیں اور وہ مکمل طور پر چھپی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ٹھٹکی۔ اوہ تو آپ مجھے جانتی ہیں؟ یعنی آپ کون؟ وہ ہنس پڑا، اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا جہاں مہندی لگی تھی۔ اس پر کس کا نام ہے؟ وہ اپنی مہندی کو گھورنے لگی۔ جس کے ساتھ میری شادی ہے۔ ہاں تو میں حارث زمان ہی ہوں۔ کیا آپ کو یہ بھی نہیں پتا؟ آپ نے میری تصویر نہیں دیکھی کیا؟ وہ ششتر کھڑی تھی، سامنے کھڑا مرد حسن میں اپنی مثال آپ تھا، اور تارا کے مطابق وہ ایک عام شکل و صورت کا انسان تھا۔ اسے بہت ہنسی آئی، یعنی وہ اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ وہیں جمی رہی۔ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اب وہ آپ کا خاکہ جو میں نے اپنے ذہن میں بنایا تھا، آپ تو بالکل ویسی نہیں ہیں۔ اچھا، یعنی میں اچھا نہیں لگا آپ کو؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ تو بے حد پیارے ہیں، یعنی اچھے ہیں، مجھے کسی نے کچھ اور بتایا تھا۔ اوہ تو آپ میری کزنس کی بات کر رہی ہیں، وہ مجھے ایسے ہی چھیڑتی رہتی ہیں۔ خیر آپ بھی بہت پیاری ہیں۔ وہ قدم اٹھاتا وہ اس کے نزدیک آ رہا تھا اور وہ دور ہو رہی تھی۔ کہ کیا کر رہے ہیں؟ دور ہٹیں۔ دیوار کے دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے قید کر چکا تھا۔ ویسے تو میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، مگر آپ کی اور اپنی شادی کے لیے بہت پر امید ہوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی۔ جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، مگر امید بہت ہے۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں۔ دیکھ لیتے ہیں، دادا جان کی پسند بری نہیں ہے۔ نور بے ساختہ یہ بولی تو وہ کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ چلے میں چلتا ہوں، اس سے پہلے کہ کوئی اور دیکھ لے۔ ہاں آپ کو جانا چاہیے، شادی کا فنکشن بھی یوں ہی اختتام پایا تھا، نکاح کے بعد رخصتی بھی کرتی گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بستر پر سجی دھجی بیٹھی تھی۔ اس کے قدم جامد ہوئے، آج وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، آسمان سے اتری ہوئی حور جیسی۔ وہ نزدیک جا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ ویسے میں تو اتنی کانفیڈنٹ لڑکی ہوں کہ مجھے یوں نظر جھکا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں، مگر آج کی رات کا تقاضا ہے کہ میں یوں ہی نظریں جھکائے بیٹھی رہوں۔ اس کے یوں بلنٹلی کہنے پر ہنس پڑا۔ آپ نظریں اٹھا کر مجھے دیکھ سکتی ہیں، تقاضا یہی کہتا ہے کہ آپ آج میری آنکھوں میں دیکھیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں۔ وہ نظریں اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ سچ؟ ہاں، مجھے آپ بے حد حسین اور پیاری لگ رہی ہیں۔ آپ میری طرف نہیں دیکھیں گی تو میں تعریف کیسے کر پاؤں گا؟ میری منہ دکھائی؟ وہ ہاتھ آگے کرتے ہوئے اصرار کر رہی تھی تو وہ ہنس پڑا۔ ہاں یہ انداز اچھا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اسے بہت ہی خوبصورت سا نیکلس پہنانے لگا۔ یہ بہت پیارا ہے، بالکل میرے ٹیسٹ کے اکارڈنگ۔ آپ کو کسی نے بتایا مجھے ایسی چیزیں پسند ہیں؟ بس اندازہ؟ میرے اندازے ایگزیکٹ لگتے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ آپ کو پتہ ہے میں زندگی میں پہلی بار اتنا ہیوی تیار ہوئی ہوں۔ ہاں لگ رہا ہے، کیونکہ آج تم سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ لڑکی اپنی زندگی میں ایک ہی بار اتنی خوبصورت لگتی ہے۔ میں آج لگنا چاہتی تھی۔ ماشاء اللہ، آج آپ واقعی لگ رہی ہیں۔ وہ اس کی نظروں سے ٹھٹکی۔ میں چینج کر لوں؟ ہاں، مگر آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھ سکتی، کیونکہ میں چاہتا ہوں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ وہ اسے بیڈ سے اٹھاتا ہوا ڈریسنگ تک لایا تھا، اس کی جولری اتارنے میں ہیلپ کرنے لگا۔ دونوں کی سانسیں بڑی تیز تھیں۔ میں چینج کر لوں؟ ہاں آپ جا کر چینج کر لو۔ وہ چینج کر کے واپس لوٹی تو اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ یہ منظر اس نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ وہ پاس آئی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی کتاب نہیں، وہ کوئی فائل ہے۔ یہ کیا ہے؟ کوئی بھی مرد اپنی شادی کی رات یوں تو نہیں بیٹھا ہوتا۔ مجھے لگا آپ میرے لیے ایکسائٹیڈ ہوں گے کہ میں واش روم سے کیسے نکلتی ہوں۔
وہ جانتا تھا وہ مذاق کر رہی تھی، اسی لیے ہنس پڑا، جانتی ہو یہ رشتہ ایک ایسی قید ہے جس میں ہم دونوں ہمیشہ کے لیے قید ہیں۔ آج کی رات تو بس رسم کا تقاضا ہے، ورنہ ہم نے تو عمر گزارنی ہے ساتھ۔ وہ اس کی اس بات پر مسکرائی، یعنی لڑکا سمجھدار تھا۔ نہ ہی میں کوئی جلد باز ہوں اور نہ ہی کوئی ایسا مرد جسے بس انہی چیزوں کی پرواہ ہو۔ مجھے آپ کی پرواہ ہے، میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ بے حد کمفرٹیبل ہوں، اتنی کمفرٹیبل کہ میری آہٹ پہچاننے لگے، میری دستک پر آپ کو اندازہ ہو کہ میں ہوں۔ وہ مسکرائی۔ آپ بالکل وہ سوچ رکھتے ہیں جو ہر عورت چاہتی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں پرفیکٹ نہیں ہوں، مگر تمہارے معاملے میں پرفیکٹ بننے کی کوشش کروں گا۔ یہ فائل دیکھ لو، یہ کیا ہے؟ تمہارا حق مہر۔ وہ فائل کھول کر دیکھنے لگی۔ یہ وہ گھر تھا جو حارث نے خود نورالعین کے حق مہر میں لکھوایا تھا۔ یہ میں آپ کے نام کر چکا ہوں اور یہ آپ کا گھر ہے۔ جب آپ مجھ سے روٹھ جائیں گی تو آپ وہاں جا کر رہ سکتی ہیں، اور اگر چاہیں تو مجھے بھی رکھ سکتی ہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ آپ نے اتنا کیوں سوچا؟ بس پھپھو کل چلی جائیں گی، آپ کی ماں ہے وہ۔ آپ ساری زندگی بیرون ملک رہی ہیں نا، اچانک سے زندگیاں بدل جانا، اتنے لوگوں میں رہنا۔ میں امید کر رہا ہوں کہ آپ کمفرٹیبل ہو جائیں گی ہم سب کے ساتھ، مگر اگر نہیں ہو سکیں گی تو میں اتنا حوصلہ رکھتا ہوں اپنے اندر کہ آپ کو وہ کمفرٹ دے سکوں۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بار بار کہے گا۔ وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ ساری باتیں تو نورالعین نے سوچی ہی نہیں تھی جو وہ سوچ رہا تھا۔ وہ تو بچپن سے اپنے نانا، ماموں، مامی سب سے بہت محبت کرتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں خوشی خوشی رہ لے گی، کیونکہ یہاں کوئی بھی حسد، جلن اور نفرت لیے ہوئے نہیں تھا۔ سب ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، تو وہ بھی کر لے گی۔ کیا وہ کوئی انوکھی تھی؟ مگر پھر بھی وہ اپنے شوہر کی سوچ دیکھ رہی تھی، یعنی وہ خوش قسمت تھی۔ نورالعین نے سر جھٹکا۔ اٹھ جائیں محترم صاحب، صبح ہو گئی ہے۔ بہت بڑا احسان، ہم اٹھ ہی گئے ہیں۔ تم ہٹو سامنے سے تو نکلے نا باہر۔ تارا دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ان کے دروازے پر کھڑی تھی۔ ماشاءاللہ، میری بہن تو بڑی پیاری لگ رہی ہے، اسے نورالعین کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا تو نور ہنس پڑی۔ شکریہ محترمہ، چلو اب دادا کو تمہارا روپ دکھاتے ہیں، وہ بڑا پیار کریں گے تمہیں۔ حارث ہنس پڑا۔ نیچے الگ ہی محفل لگی ہوئی تھی، سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے، چچا، چاچی، اماں، ابا، دادا، حمزہ، تارا، حورین۔ آئیے آئیے، آپ ہی دونوں کا انتظار تھا۔ صبح کے 10 بج رہے ہیں، ہمارا ناشتہ 8 بجے ہوتا ہے۔ نورالعین خفت میں مبتلا ہوئی، وہ اتنا لیٹ اٹھنے کی عادی تھی، البتہ حارث جاگا ہوا تھا کب سے۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگے کیونکہ وہ بھی اس کی وجہ سے پھنس گیا تھا۔ کوئی نہیں، بیٹھ جاؤ۔ سب نے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا، ہلا گلا، مستی، مذاق۔ وہ دیکھ رہی تھی یہ سب لوگ آپس میں بہت محبت کرتے ہیں۔ گھر کا ماحول بڑا پرسکون تھا، سب نے رک رک کر نورالعین کو بھی چھیڑا تھا اور وہ بھی اس کو انجوائے کر رہی تھی۔ وہ کچن میں داخل ہوئی تو الگ ہی ماحول تھا، ساری خواتین کھڑی ہو کر رمضان کی آمد کی تیاری کر رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ رمضان آنے والا ہے نا اگلے ہفتے سے، تو ہم تیاریاں کر رہے ہیں، ساری چیزیں فریز کریں گے جس سے روزوں میں آسانی ہو۔ اچھا، میں مدد کر دوں؟ ہاں آؤ، نیکی اور پوچھ پوچھ، اس کی ساس کہنے لگی تو وہ ان کے ساتھ مل کر تیاری کرنے لگی۔ تم بہت پیاری ہو نور، تھینک یو سو مچ۔ آپ لوگ بھی بہت پیارے ہیں۔ وہ دیکھ رہی تھی گھر میں بہت سی ملازمین کے ہوتے ہوئے بھی گھر کی چاروں خواتین کچن میں موجود تھیں اور کام کر رہی تھیں، یعنی گھر کے مرد ملازمین کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ابھی گھر میں اتنے ملازمین ہیں، کھانا آپ لوگ یہ بناتی ہیں؟ ہاں، یہ شروع سے رواج ہے، بابا جان ملازمین کے ہاتھ کا نہیں کھاتے، کہتے ہیں گھر میں اگر خواتین ہوں اور ہم ملازمین کے ہاتھ کا کھانا کھائیں تو توف ہے تم لوگوں پر۔ اور وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں، جو ذائقہ ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ ملازمین کے ہاتھوں میں کہاں۔ اور ہمیں بھی اچھا لگتا ہے جب ہمارے بچے، شوہر، بابا جان بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور ہماری تعریف کرتے ہیں، یہ ایک الگ ہی سکون ہے۔ وہ مسکرائی۔ مجھے کچھ بنانا نہیں آتا۔ ارے میری بچی، تم سیکھ جاؤ گی، ہم سب بھی تو سیکھے ہی ہیں نا وقت کے ساتھ ساتھ، کون سا ہم سیکھ کر پیدا ہوئے تھے۔ وہ لوگ کسی بھی کمی کو نقص نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے مسئلے کو حل کرنے کی ترکیب بتا دیتے تھے اور نہ ہی جج کرتے تھے۔ وہ مسکرائی۔ کیا کر رہے ہو تم سے پیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کل رات تو سو گئی تھی تم، مجھے کوئی چھیڑ خانی نہیں کرنی تھی اور میں نے تنگ بھی نہیں کیا۔ آپ کی بڑی نوازش کہ آپ نے تنگ نہیں کیا، مگر آج رات میں تمہیں نہیں سونے دوں گا۔ اچھا، کیا کرو گے؟ وہ اپنا ہونٹ کاٹنے لگی۔ میں کچھ کر تو نہیں سکتی مگر بھاگ سکتی ہوں۔ وہ بھاگنے لگی تو وہ ہنس پڑا۔ کہاں تک بھاگو گی؟
نانا جان کے کمرے میں جا کے سو جاؤں گی۔ اور کیا بتاؤ گی ان کو کہ اپنے شوہر سے بھاگ رہی ہوں؟ وہ ڈانٹ دیں گے تمہیں۔ کسی کو اگر تم نے بتا دیا نا کہ تم کل رات یوں ہی سو گئی تھی تو بڑے ولولے ہو سکتے ہیں سب کو۔ نہ جانے سب میرے بارے میں کیا سوچنے لگیں گے۔ کتنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ دیا۔ وہ اسے گھورنے لگی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بکواس تو نہیں کر رہا۔ اس کے نزدیک آتے ہوئے اسے گلے سے لگا چکا تھا۔ وہ سمٹ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، جانتا ہوں فطری سی بات ہے، مگر مجھے پاس آنے نہیں دو گی تو ڈر ختم کیسے ہوگا؟ مجھے کچھ وقت چاہیے پلیز۔ وہ اس کے حصار میں منمنائی تھی۔ وہ اس کا سر اونچا کرتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کتنا وقت چاہیے؟ میں خود پاس آ جاؤں گی، اور جب تک نہیں آتی تب تک برداشت کر لیں۔ وہ چپ چاپ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جھک کر اس کی پیشانی چومی، پھر آنکھیں چومتے ہوئے دوبارہ آنکھوں میں دیکھا۔ چلیں، یہ میں آپ کی پہلی خواہش سمجھ کر سر آنکھوں پر رکھ لیتا ہوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی اور اپنا سر دوبارہ اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ وہ واقعی ڈر رہی تھی، ڈری ہوئی تھی۔ اس نے کبھی بھی کسی بھی مرد کو اپنے پاس نہیں آنے دیا تھا۔ بے شک وہ بیرون ملک میں پلی بڑی تھی، مگر اس کے مورلز بہت بڑے تھے۔ اتنا تو ایک ہی رات میں حارث بھی سمجھ گیا تھا کہ وہ ایک رسپیکٹڈ لڑکی تھی۔ وہ کبھی بھی اپنی بیوی کو ڈسکمفرٹ زبردستی تو نہیں کر سکتا تھا۔ کیا سچ میں تم دونوں ڈفر کو اس دوسرے سے محبت ہے؟ تارا نے حمزہ کی طرف دیکھا اور حمزہ نے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں ڈفر تو نہیں ہیں، شکلیں دیکھی ہیں تم دونوں نے اپنی، ڈفر سے بھی مہا ڈفر ہو۔ ان کے انداز پر شہیر زمان مسکرا پڑے۔ بابا جان کیوں تنگ کرتے ہیں بچوں کو؟ مان جائے نا۔ کیوں مانوں؟ ان کے کام چکی ہیں تم دونوں نے۔ شہیر زمان اور مدثر زمان ہنسنے لگے۔ اللہ اللہ کر کے تو ہمارے بچوں نے شادی کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی رشتہ دار بنیں گے، اور آپ ہیں کہ بیچ میں کمولیکا بن گئے ہیں۔ ان کا یوں طرفداری لینے پر تارا کو اتنی ہنسی آئی کہ وہ ہنسنے لگے۔ شیر زمان رک کر تارا کی ہنسی دیکھنے لگے۔ کتنی خوبصورت تھی نا ان کی یہ پوتی۔ چلو ٹھیک ہے، صرف ایک کی وجہ سے مان رہا ہوں، باقی دوسرے کی شکل تو مجھے بے حد ہی منحوس لگتی ہے۔ حمزہ نے انہیں گھورا۔ یعنی آپ میری بات کر رہے ہیں؟ ہاں نا، میری یہ پیاری سی بچی تم سے پیار کرنے لگی ہے، اسی لیے مان رہا ہوں، اور اوپر سے رمضان کی شرط بھی میں نے رکھی تھی۔ ان کی صدا پر سارا گھر ہنس پڑا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ہلے گلے کے ساتھ ان دونوں کی شادی بھی کر دی گئی تھی۔ البتہ رخصتی عید کے بعد رکھی گئی تھی، اور یہ شرط بھی ان کے عظیم دادا جان کی تھی، ورنہ حمزہ کا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر کچھ بھی نہیں سے کچھ اچھا تھا۔ اب وہ اس کی محرم تھی اور اس خیال سے ہی وہ سکون میں تھا۔ مگر ایک دو دنوں ہی میں دادا جان کو نہ جانے کیا سوچی کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی اور خوبصورت تقریب ارینج کر کے حمزہ اور تارا کی بھی رخصتی کر دی۔ یہ ان کے لیے بڑا حیران کن تھا۔ شیر زمان تو کل تک عید کے بعد کے فنکشن کی بات کر رہے تھے، مگر اگلے 2 ہی دنوں میں انہوں نے رخصتی کا اعلان کر دیا۔ وہ سمجھ نہیں پائے کہ ان کو ہوا کیا ہے۔ شہیر اور مدثر کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ میں بچوں کو آزما رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کتنا صبر کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے خوشی خوشی سر جھکا لیا، تو میں نے ان کا امتحان نہیں لینا چاہتا۔ مدثر اور شہیر اپنے باپ کی اس منطق پر بڑا ہنسے تھے کہ ان کا باپ بھی اپنے نام کا ایک ہی ہے، بچوں کو آزما رہا تھا اور آزما بھی گیا تھا۔ ان کی یہ منطق جب تارا اور حمزہ تک پہنچی تو وہ خوب ہنسے تھے۔ اگر وہ ساری زندگی بھی نکاح کے بعد انتظار کہہ دیتے تو وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے اور اتنا حوصلہ رکھتے تھے کہ اپنے دادا جان کے آگے کچھ نہ کہتے۔ وہ تو ابھی اپنے بچوں کو ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں پائے تھے۔ یوں کیا مجھے دیکھ رہے ہو؟ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، یہ سرخ رنگ تمہارے لیے ہی بنا ہے۔ اچھا، سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں بالکل سچ۔ میں بہت تنگ کروں گی، مجھے برداشت کر لو گے؟ ہاں، اپنی آنکھوں پر رکھوں گا، پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا، نخرے اٹھاؤں گا، ناز اٹھاؤں گا۔ بڑا مان ہے مجھے تم پر تارا، وہ توڑنا مت کبھی۔ مجھے بھی بڑا مان ہے تم پر مسٹر حمزہ، توڑنا نہیں کبھی، ورنہ مجھے تمہیں توڑنا آتا ہے۔ وہ ایک ادا سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ اپنی منہ دکھائی نہیں مانگو گی؟ تمہیں شرم ہے تو دے دو۔ وہ ہنس پڑا۔ آگے بڑھ کر اسے ایک بہت خوبصورت انگوٹھی پہنائی۔ یہ کتنی پیاری ہے، تمہیں یاد ہے؟ یہ کئی سال پہلے تم نے ہی پسند کی تھی۔ وہ غور سے دیکھنے لگی۔ ارے ہاں، تمہیں یاد تھا؟ ہاں، میں تمہاری کوئی بھی چیز نہیں بھولتا، سب یاد رہتا ہے مجھے۔ ہاں، البتہ امی نے تمہارے لیے کچھ دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کنگن۔ کہہ رہی تھی اپنی بہو کو دوں گی۔
تو اب ظاہر ہے تم ان کی بہو ہو۔ خالہ کتنی پیاری ہے نا۔ ہاں میری امی بہت پیاری ہیں، ویسے انہوں نے میرے لیے اتنا سوچا، مجھے بڑا پیار آ رہا ہے ان پر، آنا بھی چاہیے۔ وہ تم سے بہت پیار کرتی ہیں، جانتی ہوں۔ ہاں البتہ تمہیں ان کے بیٹے سے پیار کرنا پڑے گا۔ وہ شرمائی، نظریں جھکا گئی۔ ارے میری محترمہ شرماتی بھی ہیں، ماشاء اللہ، یہ منظر تو دیکھنے کے قابل ہے۔ پہلے میری ہیلپ کرو، میں اس وقت بہت تھکی ہوئی ہوں۔ آؤ ہیلپ کرتے ہیں۔ وہ اس کے نزدیک ہوتا ہوا اسے ہر بوجھ سے آزاد کرنے لگا۔ وہ اس کے ہر لمس پر بلش ہو رہی تھی۔ اب تم یوں شرماتی رہو گی تو میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ وہ مسکرائی۔ تم پر اعتماد ہے، ڈر کس چیز کا نام ہے؟ وہ ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی بہت خوبصورت تھی۔ مجھے بس یہی اعتماد چاہیے تم سے، مجھ پر یقین کرو، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تم تو میری چھوٹی سی جان ہو۔ میں چھوٹی تو نہیں ہوں تم سے۔ اچھا 4 سال کا فرق ہے، تمہیں نظر نہیں آتا؟ نہیں آتا۔ وہ اترا کر بولی تو وہ بڑی آہستہ سے اس کی گردن پر جھکا۔ وہ سمٹی، سانسیں تیز ہوئیں۔ وہ اس میں کھوتے کھوتے اسے پاگل کرنے لگا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا، بڑی آہستگی سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اس کا لمس بہت نرم تھا، تارا کے لیے یوں جیسے وہ بہت عزیز ہو۔ وہ بہت آہستہ آہستہ اسے اپنے اندر سمیٹ رہا تھا، اس کے اور اپنے بیچ کے سارے پردے گرا رہا تھا، اور وہ چپ چاپ اس کی دسترس میں موجود اسے اس کا حق دے رہی تھی۔ اسے بڑی محبت تھی اپنے شوہر سے، کیوں نہ ہوتی؟ بچپن کا رشتہ تھا ان کا۔ وہ دونوں آج ایک دوسرے میں مکمل ہو رہے تھے۔ یہ کیسا لگ رہا ہے؟ مجھ پر بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ اپنے بلیک شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اپنی بیوی کی طرف مڑا، جو خود بھی سیاہ رنگ کے لانگ فراک میں ملبوس تھی۔ بال گیلے تھے، ابھی وہ نہا کر نکلی تھی اور ہلکا پھلکا میک اپ کر رہی تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر اسے بال سکھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جو بالوں میں الجھ رہی تھی، خود میں بکھر رہی تھی اور بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نورالعین نے اپنی سیاہ گہری آنکھوں سے اسے گھورا۔ تمہیں دیکھ رہا ہوں، بہت پیاری لگ رہی ہوں۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ہاں کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی تم اتنی حسین ہو، تو سوچو جب ابھی تم تیار ہوگی تو میں اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھتی، اسے پھر سے گھورنے لگی تھی۔ کچھ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی آپ نے ساری زندگی میرے ساتھ گزارنی ہے۔ ہاں زندگی شروع ہوئی ہی نہیں ہے اور گزارنی ہے۔ وہ طنزیہ بولا تو اسے پھر سے دیکھنے لگی۔ یعنی ناراض ہیں؟ ہاں ناراض تو ہوں، تم نے بڑا ظلم کیا ہے میرے ساتھ۔ وہ ہنس پڑی۔ تم مرد بھی نا، سارے ایک جیسے ہوتے ہو۔ نہیں، ظاہر ہے بیوی ہو تم میری، میں اتنا تو حق رکھتا ہوں تم پر کہ تم سے پیار کی توقع رکھوں۔ چلو کچھ زیادہ نہیں کرتے، مجھے گلے لگا کر تو سو سکتی ہو نا، مگر تم نے تو حد ہی کر دی ہے یار، بیچ میں تکیہ رکھ لیا۔ بہت دکھ ہوا تھا مجھے، مگر میں کچھ بولا نہیں۔ ڈر گئی تھی میں آپ سے۔ اگر ایک بیوی اپنے شوہر سے ڈرے تو تف ہے اس شوہر پر کہ تم میرے ساتھ اتنی کمفرٹیبل نہیں۔ تمہیں لگتا ہے میں زبردستی کروں گا تمہارے ساتھ؟ اگر میں زبردستی کرنا چاہتا تو شادی کی پہلی رات ہی کر سکتا تھا، مگر میں نے نہیں کی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، میں واقعی ڈری ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے ڈرتی رہو، مگر خیال کرنا یوں نہ ہو کہ تم ساری عمر ڈرتی رہو اور میں چلا جاؤں۔ کہاں جانا ہے؟ پاگل ہو کیا؟ بس یوں ہی سوچ رہا تھا۔ وہ اس کے انداز پر ہنس پڑی۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں بہت خوش ہوں۔ نورالعین تارا کے سامنے کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں ڈر نہیں لگا؟ کس چیز سے؟ حمزہ سے۔ تو وہ ہنس پڑی۔ حمزہ سے کیوں ڈروں گی؟ یعنی تم ٹھیک ہو؟ ارے پگلی، ادھر بیٹھو میرے ساتھ۔ تم ابھی تک ڈری ہوئی ہو؟ ہاں مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے کبھی اس حوالے سے سوچا ہی نہیں ہے۔ اپنے شوہر سے ڈرو گی تو ساری زندگی ڈرتی ہی رہو گی۔ ارے بھائی تو بہت پیارے ہیں، ان کی عادات تو حمزہ سے بھی زیادہ اچھی ہیں۔ وہ تو تمہیں کچھ ہی دنوں میں اپنا گرویدہ کر دیں گے اور تم انہیں ہرٹ کر رہی ہو۔ میں نے ہرٹ تو نہیں کیا۔ ارے اسے ہرٹ کرنا ہی کہتے ہیں۔ اگر تم ان کے سامنے کہو گی کہ تم ان سے ڈرتی ہو تو وہ کیا سوچیں گے؟ ان کی بھی تو ارینج میرج ہے نا، کون سا انہوں نے کوئی پیار کیا ہے تم سے؟ مگر وہ کوشش کر رہے ہیں اور تم انہیں کوشش بھی نہیں کرنے دے رہی۔ بیچ میں تکیہ رکھنا، اسٹوپڈ ہو کیا تم؟ کامن سینس کی بات ہے۔ تم فی الحال کچھ نہیں چاہتی تو وہ زبردستی نہیں کریں گے تمہارے ساتھ۔ یہ رشتہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ نورالعین نے سر جھٹکا۔ تم مجھے بس یہ بتاؤ کہ تم ٹھیک ہو نا؟
ہاں میں خوش ہوں، میں بہت محبت کرتی ہوں حمزہ سے۔ یار ہمارا رشتہ مختلف ہے۔ ہاں یہ تم نے ٹھیک کہا، تم دونوں تو بچپن سے ساتھ ہو اور ایک کمفرٹ بھی ہے۔ وہ کمفرٹ اس نے مجھے کل رات دیا۔ پہلے تو ہم صرف محبت کرتے تھے، کون سا میں اس کے قریب تھی، ہمیں اپنی حدیں پتہ تھیں، پھر بھی میں اس سے اپنے ساتھ کچھ غلط کرنے کی توقع تو نہیں رکھ رہی تھی نا۔ نورالعین بولی، مگر مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں ابھی بھی بہت ڈری ہوئی ہوں۔ تارا اسے دیکھنے لگی۔ دھیرے دھیرے ڈر ختم ہو جائے گا، پہلے موقع تو دو۔ تم نے تو حد ہی کر دی ہے، مجھ سے پوچھتی تو صحیح۔ تم سے کیا پوچھتی؟ تم پہلے ان میرڈ تھی، اب تو میرڈ ہو نا، اب پوچھ سکتی ہوں۔ پگلی اس کے سر پر ایک چپت لگا چکی تھی۔ ہم کزنس ہیں، ہمارے بیچ میں کوئی سیکرٹ نہیں ہے، تم مجھ سے کوئی بھی ہیلپ لے سکتی ہو۔ وہ مسکرائی، مگر میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ تبھی حمزہ کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، بس آپ کی بیوی کا حال احوال لے رہی تھی۔ ماشاء اللہ میری بیوی تو بڑی پیاری لگ رہی ہے، تارا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو وہ چپ چاپ ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ وہ کتنے مکمل اور ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹ لگ رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ 1-2 دن میں ہی رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ وہ چھت پر کھڑی چاند کی طرف دیکھ رہی تھی جب حارث نے پیچھے سے آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ رمضان کا چاند مبارک ہو میری جان۔ وہ پلٹی، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو بھی؟ آپ مجھ سے خفا ہیں؟ میں کیوں خفا ہونے لگا؟ اللہ کی پناہ، کوئی اپنی بیوی سے بھی خفا ہوتا ہے، اور وہ بھی اتنی پیاری بیوی سے؟ بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی، مجھے لگا آپ مجھ سے خفا ہوں گے، میں بہت تنگ کرتی ہوں نا آپ کو۔ ہاں تنگ تو کرتی ہو، مگر خیر ہے، اگر شوہر لاڈ نہیں اٹھائے تو ایسے شوہر پر کیا ہی کہا جائے۔ وہ ہنس پڑی۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ کیا سچ میں؟ ابھی تو تم نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے کہ میں کتنا اچھا ہوں، اور تم ابھی سے کہہ رہی ہو کہ میں اچھا ہوں، یعنی میں لکی ہوں۔ بیویاں تو پورے ہسبینڈ کو جج کر کے پھر کہتی ہیں کہ شوہر اچھا ہے، مگر تم نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں ہے مجھے۔ وہ بلش ہوئی تھی۔ آپ ویسے ہی بہت پیارے ہیں۔ ہاں تھینک یو سو مچ مسز، شرف ہے میرے لیے۔ آپ اندر چلیں، سب ویٹ کر رہے ہیں ہمارا۔ اس کا ہاتھ تھامتا اسے اندر لے جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ہم قدم ہوتے اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جو بے حد پیارا تھا۔ نورالعین کو یہ حصار بے حد محسوس ہوا تھا۔ حمزہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ رات کو ہم نے سحری کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اس وقت مجھے آپ سونے دیں۔ او مائی گاڈ، اتنی عزت! مگر میں تمہیں سونے نہیں دوں گا، یہ میری مرضی ہے۔ تم پچھلے کئی دنوں سے یہی کر رہے ہو۔ وہ اتراتی ہوئی بولی، تو اور کیا کروں؟ محبت بھی تو اتنی ہے تم سے، اب تمہارے بغیر رہا ہی نہیں جاتا۔ سب جانتی ہوں میں۔ کیا جانتی ہوں؟ وہ اس کے نزدیک ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یہی کہ کیا چاہتے ہو تم؟ تمہیں چاہتا ہوں، تم پر مرتا ہوں، اور کیا کہوں؟ اس میں کھوتے ہوئے اس سے محبت کرنے لگا تو وہ بھی جیسے پرسکون سی ہوئی تھی۔ نورالعین سحری کے وقت نیچے اتر آئی تو بڑا ہی خوبصورت ماحول تھا۔ ساری خواتین بہت پیاری لگ رہی تھیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئی ہنستی مسکراتی سحری بنا رہی تھیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہی آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں کچھ کرنے کے لائق تو نہیں ہوں، اگر مجھے بتا دیں میں کوئی ہیلپ کر دیتی ہوں۔ ایگ بنانا آتا ہے؟ اس کی ساس نے اس کی طرف ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ میں بنا لیتی ہوں، آؤ میں تمہیں سکھاتی ہوں ہم کس طرح کے آملیٹس بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تو وہ اسے سکھانے لگی۔ یہ تو بڑا آسان ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا، بس تھوڑی توجہ کا معاملہ ہے، توجہ دو گی تو سب سیکھ جاؤ گی۔ وہ اس کے رخسار پر پیار کرتی ہوئی بولی تو وہ جیسے پزل ہوئی۔ اس کی ساس بہت پیاری تھی، وہ خالہ تھی تارا کی، اس کی مامی تھی۔ رشتے تو خون کے ہی تھے، یہاں تو کچھ مختلف نہیں تھا، سارے اپنے تھے اور سب سے ہی محبت تھی۔ سارے انڈے تھوڑی ہی دیر کے بعد نورالعین نے خود ہی بنائے تھے اور بہت اچھے بنائے تھے۔ وہ واقعی بہت ہوشیار تھی جو سیکھ لیتی تھی۔ اٹھیں، سحری کا وقت ہو گیا۔ وہ ہلکا سے اسے ہلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ کسمساتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ وہ دور ہوئی تو اس کا ہاتھ تھام کر اسے نزدیک کیا۔ کب تک دور رہو گی؟ وہ اٹھتے ہی یہ سوال کر رہا تھا تو وہ ہنس پڑی۔ آپ کو کچھ اور نہیں سوچتا؟ تمہارے علاوہ تو واقعی مجھے آج کل کچھ نہیں سوچتا۔ میں یہی سوچتا رہتا ہوں کہ کچھ تو ہے مجھ میں کہ تم مجھ سے اتنا دور رہتی ہو۔ اتنا ڈرونا تو نہیں ہوں میں، البتہ بڑی معصوم شکل ہے میری۔ وہ ہنس پڑی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ بہت اچھے ہیں، نیچے آ جائیں، سب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے گئی تو وہ پیچھے ہنس پڑا۔ ماشاء اللہ، آج تو دسترخوان کی رونق ہی اپنی ہے، بچوں نے تو اپنی ہی لگائی ہوئی ہے۔ تارا مسکرائی۔ ہم ازل سے ہی پیارے تھے دادا جان، مگر آپ کو دیکھنے ابھی لگے ہیں۔
وہ اپنی پوتی کو گھورنے لگے۔ تم کبھی باز نہ آنا مجھ سے مقابلہ کرنے سے، تم پر اولین روز سے فرض ہے۔ ہاں تو بڑا مزہ آتا ہے آپ سے الجھنے میں آپ سے بحث نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ حمزہ ہنس پڑا۔ بھائی اس معاملے میں تو نہیں بولوں گا، یہ تو دادا اور پوتی کا معاملہ ہے، شیر زمان اتراتے ہوئے بولے۔ ہاں تو پھر میں نے تمہیں اس میں اٹکنے کے لیے کہا بھی نہیں، یہ واقعی میری پوتی اور میرا معاملہ ہے۔ وہ ہنس پڑے تو ان کے ساتھ باقی لوگ بھی ہنس پڑے۔ نورالعین تم خوش ہو نا؟ تمہاری امی کی کل کال آئی تھی، پوچھ رہی تھی تمہارا، تم نے بات نہیں کی ان سے؟ کی تھی بات نانا جان، میں ٹھیک ہوں، انہیں بتا دیجیے گا۔ تم نہیں بتاؤ گی؟ اسے فکر رہتی ہے تمہاری۔ کیوں فکر کرتی؟ انہیں کہے میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ برخوردار تم کیوں اتنے خاموش ہو؟ حارث نے ان کی طرف دیکھا۔ میں خاموش تو نہیں ہوں، بس آپ کی باتیں سن رہا ہوں۔ نہیں، تم تو بڑے ہنسمکھ ہو، مجھ سے تم بھی الجھا کرتے ہو۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ اب سے الجھنا بند کر دیا تم نے؟ شادی کروا دی ہے نا آپ نے، اب تمیز سے بیٹھنا پڑتا ہے۔ وہ ہنس پڑے۔ او تو بیوی نے عقل سکھائی ہے؟ ہاں، وہ خاصا کام کر رہی ہے مجھ پر آج کل۔ اس کے انداز پر سب ہنس پڑے۔ ہاں میرے بچے یہ کھاؤ۔ اس کی ماں نے اس کے آگے پراٹھا رکھا تو وہ مسکرا دیا۔ آپ تو مجھے رمضان میں موٹا ہی کر دیں گی۔ نہیں ہوتے تم موٹے، بس کھایا پیا کرو۔ اچھا، حمزہ مسکرا دیا۔ مجھے تو نہیں کھلاتی اتنا۔ تم موٹے ہو جاتے ہو اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھو۔ تارا ہنس پڑی۔ یہ بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے چچی، تم مزہ لے رہی ہو۔ ہاں اور نہیں تو کیا۔ یوں ہی اچھے ہنستے کھیلتے ماحول میں سحری کی گئی تھی۔ پھر سب خواتین نے سحری کے بعد قرآن کی تلاوت کی، نماز پڑھی۔ سب لوگ پھر سے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کمروں میں چلے گئے۔ آفس جا رہے ہیں؟ اسے کوٹ پہناتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، بڑا بیٹا ہوں میں گھر کا، کافی ذمہ داریاں ہیں میرے سر پر۔ چچا جان اور بابا کو میں نے گھر پر بٹھا دیا ہے۔ حمزہ بھی تھوڑا سا لاپرواہ ہے، اس کی نئی شادی بھی تو ہوئی ہے نا، تو اسی لیے فی الحال سب کچھ میں ہی دیکھوں گا۔ فیکٹری بھی جانا ہے اس کے بعد، مین آفس بھی، وہ بھی دیکھنا ہے۔ افطاری سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ آپ تھک جائیں گے، روزہ بھی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنی فکر ہے میری تو تھوڑا سا پیار کر دیا کرو، تھکاوٹ دور ہو جائے گی میری۔ وہ نظریں جھکاتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ارے میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، یوں ڈرتی ہو جیسے میں کھا جاؤں گا تمہیں۔ وہ نزدیک ہوا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے بڑا احساس ہے تمہارا، تم اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس آئی ہو۔ کیا میں تمہارا احساس نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہوں۔ اب ہم جو شوہر ہوتے ہیں بڑے ہی نکمے قسم کے ہوتے ہیں، یہ تنگ کرنا ہمارا فرض ہوتا ہے، بس تنگ کرتا ہوں، ڈرا مت کرو مجھ سے۔ وہ مسکرائی۔ اچھا اپنا خیال رکھیے گا۔ رکھوں گا، تم آرام کرو، تھک گئی ہوگی، سحری سے لگی ہوئی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ حمزہ اٹھ جاؤ، افطاری کا ٹائم ہو گیا۔ یار سارا دن سوتے رہتے ہو۔ جھوٹ مت بولو، نمازیں پڑھتا رہا ہوں میں اپنی۔ آرام کرنا مجھ پر فرض ہے، میں کر سکتا ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ ہاں تو اس کے علاوہ تم نے اور کیا ہی کیا ہے؟ میں سارا دن کچن میں تھی، افطاری بنائی، تھک جاتی ہوں میں بھی۔ اب اٹھو، اور تمہارے اٹھانے کے نخرے۔ تمہیں پتہ ہے بھائی کتنی محنت کرتے ہیں؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ گھر آئے ہیں، صبح 8-9 کے نکلے ہوئے تھے۔ وہ ان کو عادت ہے، وہ کرتے ہیں محنت، مجھے نہیں کرنی۔ کب تک چلے گا ایسے؟ تم انہیں اکیلے تو نہیں چھوڑ سکتے نا کسی چیز کے لیے؟ بابا جان اور چاچو جان کو بھی انہوں نے رمضان کی وجہ سے گھر بٹھا دیا ہے کہ آپ ریسٹ کریں، آپ بڑے ہیں، میں دیکھ لوں گا۔ انہیں شوق ہے اچھا بننے کا، مجھے نہیں ہے۔ تم بھائی کی برائی کر رہے ہو، توبہ توبہ، اللہ کی پناہ۔ کیا میں اپنے بھائی کی برائی کروں گا؟ وہ مجھے جان سے عزیز ہے۔ تو پھر خیال بھی رکھو نا ان کا، بیمار پڑ جائیں گے۔ ارے ابھی ایک ہی دن تو ہوا ہے محترمہ، 2-3 دن کرنے دیں انہیں، خود ہی بیٹھ جائیں گے گھر پر۔ تم جانتے ہو انہیں شروع سے، وہ ایسے نہیں ہے۔ تارا نے گہرا سانس لیا۔ چلو میں نیچے جا رہی ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ سب افطاری پر بیٹھے تھے۔ افطاری کرتے ہوئے تارا نے سب کی طرف دیکھا۔ آج سب اتنے خاموش کیوں ہیں؟ کوئی کچھ بول کیوں نہیں رہا؟ کم سے کم ہمارے بنائے ہوئے کی تعریف ہی کر لیں کہ ہمارا دل ہی موٹیویٹ ہو۔ دادا جان نے اس کی طرف دیکھا۔ تم بہت مزے کا کھانا بناتی ہو تارا بیٹا۔ وہ جس انداز میں بولے سب ہنس پڑے، کیونکہ ان کا انداز مزاحیہ تھا۔ مدثر نے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ بابا، بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم ان کی تعریف کیا کریں، انہیں سراہا کریں۔ بھائی میرے بچے تو سراہنے کے قابل ہیں، شہیر نے اضافہ کیا۔ تو دادا جان مسکرائے۔ بالکل، ایسی اولاد خوش قسمت لوگوں کی ہوتی ہے جیسی میرے گھر میں ہے، جیسے کہ میرا پوتا حارث۔ اللہ نے بہت فرصت سے بنایا ہے میرے پوتے کو۔ حمزہ نے دانت نکالے۔ سن رہے ہیں بھائی، اللہ بڑے فری تھے جب آپ کو بنا رہے تھے۔
حارث ہنس پڑا۔ جیلس ہو رہے ہو نا مجھ سے؟ نہیں تو، اللہ کی پناہ جو اپنے بڑے بھائی سے جیلس ہوں۔ آپ کی تعریف تو خوشی دیتی ہے مجھے۔ تارا مسکرائی۔ ہاں ہاں، آپ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں یہ۔ حمزہ نے تارا کو کونی ماری۔ نورالعین ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یعنی بڑی تعریفیں کرتا ہے؟ نہیں بھابھی، میں واقعی بھائی سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ حارث نے نورالعین کی طرف دیکھا۔ بالکل اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی تم کرتی ہو مجھ سے۔ سب ہنس پڑے۔ نہیں، میں آپ سے ڈرتا کہاں ہوں، بھابھی تو بڑا ڈرتی ہیں آپ سے۔ حارث نے اسے گھورا۔ چپ نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، میں چپ ہو جاتا ہوں۔ ان کی اس پیار بھری نوک جھوک پر سب مسکرا رہے تھے۔ موقع دیا بھائی کو یا ابھی تک ڈری ہوئی ہوں؟ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ اچھا مجھے بتاؤ، ڈر کیسا ہے؟ بس فطری سا ڈر ہے۔ پھر جب تک خود کو نارمل نہیں کرو گی ڈر ختم کیسے ہوگا؟ یار میری ارینج میرج ہے نا، میں نے کبھی کسی مرد کے بارے میں یوں تصور نہیں کیا، اور اچانک سے یوں شادی ہو جانا، پھر امی بابا کی جدائی، میں سب کچھ پروسیس کر رہی ہوں۔ دھیرے دھیرے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ حمزہ اور تمہاری بات مختلف ہے اور میری اور حارث کی بات مختلف۔ میں سمجھتی ہوں مگر جو تم بھائی کے ساتھ کر رہی ہو نا بہت غلط ہے۔ شادی کے شروعاتی دن بہت حساس ہوتے ہیں اور تم نے وہی ضائع کر دی ہیں۔ ایسے تو وہ تم سے دور ہو جائیں گے۔ بھائی بہت اچھے ہیں، میں بتا رہی ہوں نا، تم ان پر ٹرسٹ کر سکتی ہو۔ میں ٹرسٹ کرتی ہوں ان پر۔ وہ نورالعین کی شکل دیکھنے لگی۔ یہ خوبصورت سی لڑکی خاصی پریشان لگتی تھی۔ اٹس اوکے، ریلیکس، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسے اپنے حصار میں لیتی ہوئی تھپکنے لگی۔ خیر ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، کیوں فکر لیتی ہوں؟ بھابھی پریشان ہے کیا؟ نہیں نہیں، پریشان نہیں ہے، ایسی بس باتیں کر رہے تھے ہم۔ اپنے ماں باپ سے دور ہیں نا، اسی لیے مس کرتی ہیں انہیں۔ ہاں یہ تو ہے یار، وہ تو ملک چھوڑ کر آئی ہیں، کتنا یاد کرتی ہوں گی نا۔ وہی تو، میں تو ایک ہی گھر میں رہتی ہوں، سوچتی ہوں کہ اتنی خوش نصیب ہوں میں، ورنہ لڑکیوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑتے ہیں۔ کیسے برداشت کر لیتی ہوں گی وہ؟ میں ان کا غم تو سمجھ ہی نہیں سکتی، وہ کس نوعیت کا ہوتا ہوگا۔ حمزہ نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری بیوٹی بیسٹ ہے، میں جانتی ہوں میں بیسٹ ہوں۔ میں یہ کہہ سکتا تھا میری محبت بیسٹ ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں نہیں، میری بیوی بیسٹ ہے۔ یہ زیادہ سوٹ کرتا ہے تم پر، میری بیگم جو بن گئی ہو تم۔ وہ ہنس پڑی۔ اب چھوڑو، مجھے آرام کرنے دو، پھر مجھے اٹھنا ہے، ابھی تو صرف شام کے 9 بج رہے ہیں۔ یہ تمہیں شام کے 9 لگتے ہیں؟ ہاں نا، ابھی تو من مانیاں کرنے کا وقت ہے۔ وہ اس پر جھکتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور وہ ہنس پڑی۔ یعنی بخشو گے نہیں مجھے؟ ہرگز نہیں۔ کیا کر رہی ہو؟ حارث اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو یار، ملازم دیکھ لیں گے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ ویسے بھی ہمارے گھر کی خواتین میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا، اسی لیے وہ اس کے ہاتھ سے کپڑے لیتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اچھا، امی بھی نہیں کرتی؟ مگر پھر میں سوچ رہی ہوں کہ میں دیکھ لیا کروں۔ ہاں، جب آ جاتے ہیں ڈرائی کلین سے تو دیکھ لیا کرو، مگر ابھی چھوڑ دو، میرے پاس آؤ۔ کیا کر رہے یار؟ لڑکیاں رمضان میں بڑی ایکسائٹڈ ہوتی ہیں اپنی عید کے جوڑے کے لیے، کپڑوں کے لیے۔ تم تو کوئی بات ہی نہیں کر رہی۔ ابھی وقت ہے۔ کتنا وقت ہے؟ 15 روزے۔ ہاں تو بہت کم ہی ہے، ایک دن میں جا کر کپڑے لے آؤں گی۔ میں پہلے بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ پہلے تم دوسرے ملک میں رہتی تھی، پاکستان میں تیاریاں پہلے ہی سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا تو چلو نا، شاپنگ کروا کر آتا ہوں۔ سچ کہہ رہے؟ ہاں بالکل سچ ہے۔ ویسے بھی یہ تمہاری پہلی شاپنگ ہوگی اپنے شوہر کے ساتھ، تو خوب اڑاؤ۔ وہ ہنس پڑی۔ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ اس کا ہاتھ تھامتا اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ پیاری لگ رہی ہوں۔ کپڑے چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کپڑے پیارے لگ رہے ہیں مجھ پر۔ ہاں نا، بے حد پیاری لگ رہی ہوں۔ وہ نزدیک ہوا، اس کے بالوں سے کیچر اتار دیا۔ انہیں کھلا رکھا کرو۔ نورالعین کی نظریں جھکی تھیں، شرماتی ہوئی۔ اور بھی خوبصورت لگتی ہو۔ میں انتظار کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا جو نظریں جھکا کر کھڑی تھی۔ اس نے خوب شاپنگ کی تھی، اپنی پسند کی ساری چیزیں لی تھی، اور وہ اس کے ایک اشارے پر کئی گھنٹے ادھر سے ادھر گھومتا رہا، بنا تھکے، بنا شکایت کیے۔ اس کی شاپنگ بیگ اٹھائے اس کے پیچھے پھرتا رہا، مسکراتا ہوا، اس کی ہر پسند پر سر تسلیم خم کرتا ہوا۔ وہ بہت فرما بردار شوہر لگتا تھا۔ آج میں نے کافی شاپنگ کر لی نا۔ ہاں، تم لڑکیاں ہوتی کس کے لیے؟ پیسے خرچ کرنے کے لیے، اڑانے کے لیے؟ اچھا لگتا ہے یار۔ وہ ہنس پڑی۔ آپ کو بڑا ایکسپیرینس ہے۔ ہاں ظاہر ہے، میری 2 بہنیں ہیں اور ماں بھی ہے، چچی بھی ہیں، تو ان کو دیکھا ہے نا۔ تارا اور حورین کو وہ اپنی چھوٹی بہنیں ہی کہتا تھا۔ اور پتہ ہے مزے کی بات،
میرے گھر کی خواتین شاپنگ کرنے کے لیے مجھے ہی اپنے ساتھ لے کے جایا کرتی ہیں کیونکہ میرا دل بڑا وسیع ہے۔ وہ ہنسنے لگی۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، حمزہ چچا اور ابا کافی تھکے اور پکے مزاج کے ہیں نا، تو وہ گھر کی خواتین ذرا ان سے بھاگتی ہیں اس معاملے میں، یعنی میں خوش قسمت ہوں۔ وہ ہنس پڑا۔ آپ تو ہر معاملے میں خوش قسمت ہے، ہاں البتہ اندازہ نہیں ہے آپ کو اس چیز کا۔ وہ اسے دیکھے گئی۔ وہ دونوں آئس کریم کھاتے ہوئے یہ باتیں کر رہے تھے۔ وہ آفس میں بیٹھا تھا جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کم آن سر، وہ آپ سے کوئی شیریں محترمہ ملنے آئی ہے۔ نام شیریں پہ وہ ٹھٹکا۔ اندر بھیج دو۔ وہ ایک ماڈرن سی خوبصورت لڑکی تھی، اس کے آگے آ کے بیٹھ گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ اتنے دنوں کے بعد میری یاد کیسے آئی؟ اپنے رویے پر پچھتا رہی ہوں، تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی مگر کھو بیٹھی ہوں۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ بہت جلدی احساس ہوا نہیں؟ مجھے لگا تھا میں تمہارے گھر میں قید ہو جاؤں گی۔ تمہارے دادا، چچی، چچا بہت سخت مزاج ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیتے وہ تمہارے ساتھ؟ حارث سوالیہ ہوا۔ احترام کرنے کے لیے کہتے نا، تو کیا یہ عورت کے فرائض میں شامل نہیں ہوتا کہ وہ بڑوں کی عزت کریں؟ تم نے میری محبت کو بہت برے طریقے سے ریجیکٹ کیا تھا۔ اس چیز کا بھی پاس نہیں رکھا کہ ہم دونوں بیسٹ فرینڈز ہیں۔ اسی دوستی کی خاطر تمہارے آگے بیٹھی ہوں۔ حارث، مجھے معاف کر دو۔ وہ ہنس پڑا۔ شیریں، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ تم میرے ہر مزاج سے واقف ہو، اچھا برا سیاہ سفید سب، مگر میں شادی کر چکا ہوں۔ وہ یوں ہوئی جیسے پتھر ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہاری محبت یوں ختم ہو گئی؟ وہ ہنس پڑا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ کیا کروں، مرد ہوں نا، آگے بڑھنا پڑا۔ انا بہت بڑی ہوتی ہے ہماری۔ تم نے ریجیکٹ کیا، میں نے دادا سائیں کے آگے ہاں کر دی۔ خیر، اب تو میری شادی کو 1 ماہ بھی ہونے والا ہے۔ حارث نے اپنی سیٹ کی پشت پر ٹیک لگائی تھی۔ وہ پوچھ رہی تھی تم خوش ہو؟ وہ مسکرانے لگا۔ ہاں، میری بیوی بڑی پیاری ہے۔ اس کی آنکھیں بے اختیار بند ہوئی تھی، چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ لمحے آنکھوں کے آگے سے گزر گئے۔ محبت نہیں کرتے نا تم مجھ سے؟ ہو جائے گی، اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ وہ مسکرایا۔ اسے واقعی محبت ہو رہی تھی۔ محبت یوں ہی تو ہوتی ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، رو رہی تھی، آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، نزدیک آتے اس کے آنسو صاف کیے، ٹیشو اس کے سامنے رکھتے ہوئے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ رو مت، تمہارے آنسو تکلیف دے رہے ہیں یار، مگر پلیز بھول جاؤ، میں آگے بڑھ گیا ہوں، تم بھی بڑھ جاؤ۔ یہ صاف اور واضح انکار تھا، دوبارہ نہ ملنے کی دلیل تھی۔ آپ آ گئے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہاں، آ کر ہی سو گیا تھا۔ افطار کا ٹائم ہو گیا کیا؟ ہاں نا، سب ویٹ کر رہے ہیں، آ جائیں نیچے۔ اس کی آنکھوں کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ روئے ہیں؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں۔ وہ آنکھوں کو درست کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم نیچے جاؤ، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ وہ چپ چاپ دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، ہاں تم لوگ جا کر شاپنگ کراؤ۔ بھائی، ہم حمزہ اور چچا کے ساتھ تو نہیں جائیں گے، اور ابو کے ساتھ تو ہرگز نہیں۔ تینوں مرد ہنسنے لگے۔ ہاں تو تم حارث کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ سر جھکا کر اپنی ہی دھن میں کانٹا چلا رہا تھا۔ آج جیسے وہ ٹیبل پر تھا ہی نہیں۔ حارث، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ اس نے سر اٹھا کر دادا جان کی طرف دیکھا۔ میں لے کر چلا جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ میرے بچے کو کچھ ہوا ہے؟ تھک گئے ہو نا؟ بہت محنت کر رہے ہو۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ نہیں بابا، میں تھکا ہوا نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں لے جاؤں گا سب کو، آپ فکر نہیں کریں۔ خواتین خوش ہو گئیں۔ حمزہ بولا، چلو یہ تو خوش ہیں۔ وہ ہنسا۔ ہاں بھائی، جائیں گے تو ان کا دل خوش ہو جائے گا۔ کیوں، تم لوگ ہمارا دل خوش نہیں کر سکتے؟ تارا نے کانٹا اٹھا کر اس کی طرف کیا تو وہ ہنس پڑا۔ نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، میں تمہاری شاپنگ بیگ تمہارے پیچھے لے کے پھرتا رہوں۔ ان دونوں کے انداز پر نورالعین مسکرانے لگی اور چور نظروں سے حارث کو دیکھنے لگی جو آج موجود ہی نہیں تھا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ جب اس کے برابر میں آ کے بیٹھی تو وہ اس سے پوچھنے لگی تو حارث نے گہرا سانس لیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں روم سے جا سکتا ہوں، تم آرام کر سکتی ہو۔ نہیں، میں ایسا تو نہیں کہنا چاہ رہی تھی، میں بس پوچھ رہی ہوں آپ ڈاؤن ہیں آج؟ ہاں، تھوڑا تھکا ہوا ہوں، بس ٹف روٹین ہے نا میری۔ ہاں میں جانتی ہوں۔ وہ نہ جانے کیوں اس کی تھکاوٹ کی وجہ خود کو سمجھ رہی تھی، شاید وہ اس کی وجہ سے تنگ تھا۔ حارث، اس نے اس کی طرف دیکھا۔ تم کیوں پریشان ہو؟ میں پریشان نہیں ہوں، مجھے آپ کی فکر ہے۔ وہ گہرا سانس لیتا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتا وہ پھر سے ٹی وی دیکھنے کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے نزدیک ہوئی اور اپنا سر اس کے سینے پہ رکھا تو حارث نے گہرا سانس لیا۔
اور اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں چلانے لگا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم آرام کر سکتی ہو۔ وہ ٹی وی بند کرتا بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ بند ہوتے ہوئے دروازے کو دیکھتی رہی۔ تارا کے الفاظ ذہن میں گونجے، یوں تو وہ آپ سے دور ہو جائیں گے، شاید اس کی بے وقوفی کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے دور ہو رہا تھا۔ ارے آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ آج ٹھیک نہیں ہے، میں نے نوٹ کیا ہے، وہ مجھ سے بہت اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں۔ ارے کوئی پریشانی ہوگی آپ سے، وہ خفا نہیں ہو سکتے، میں نے دیکھا ہے، وہ بڑی محبت کرتے ہیں آپ سے۔ کوئی محبت نہیں کرتے، خفا ہیں مجھ سے، میں نے دیکھا ہے۔ وہ ہچکیاں لے کے رو رہی تھی تو تارا نے اسے گلے لگا لیا۔ کیا کر رہی ہیں نورالعین، کیوں رو رہی ہیں؟ بھائی ایسے خفا نہیں ہوتے، وہ بڑے اچھے ہیں، تم بس ان کی تعریفیں ہی کرتی رہو۔ نور چڑھ کر بولی، جانے کون سی پٹی باندھی ہوئی ہے اس نے، سب پر کوئی یقین ہی نہیں کرتا۔ ارے آپ تو باغی ہو رہی ہیں ان سے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، پاگل تو نہیں آپ؟ تارا نور کی آنکھیں صاف کرتی ہوئی نورالعین کو پھر سے تسلی دینے لگی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، آپ ریلیکس رہیں، بھائی ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ کرے گا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ مجھ سے ان کی بے رخی دیکھی نہیں جاتی۔ اچھا کیوں اتنی محبت ہو گئی ہے ان سے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی نورالعین کے چہرے کی رنگت بدلی، وہ سرخ پڑی۔ مجھے نہیں پتا کیسے، مگر ہاں میں بہت چاہنے لگی ہوں انہیں، بہت ماننے لگی ہوں، اب زندگی ان کے بغیر گزرنا مشکل ہے۔ تارا نے ہنس پڑی، شکر ہے یار، بھائی سن کر کتنا خوش ہوں گے۔ تمہیں پتہ ہے ان سے محبت ہو گئی، اقرار کرو نا۔ پھر تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے۔ نورالعین مسکرا رہی تھی۔ کوشش کروں گی۔ کتنی پیاری چوڑیاں ہیں نا۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں دیکھ رہا تھا۔ اب تو خوش ہونا؟ ہاں بہت خوش۔ اب مجھے تم سے کیا شکایت ہوگی؟ حمزہ مسکرایا، تم پر یہ کلر بہت سوٹ کرتا ہے میری جان، ہے نا؟ جانتی ہوں، یہ ساری تمہارے فیورٹ کلرز ہیں، میں نے دیکھا ہے تم میری من پسند چیزیں پہنتی ہو۔ ہاں جیسے میں تمہیں اچھی لگوں، اور روز لوگوں میری آنکھوں سے دیکھو، تم کیا ہو، میں تمہیں کس طرح دیکھتا ہوں۔ ہم روڈ پر ہیں حمزہ، وہ اتراتی آنکھوں سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے نہیں پتا کہ ہم روڈ پر ہیں؟ وہ اس کے گرد اپنا حصار بناتا ہوا اسے خود سے بھیج گیا۔ میری بیوی ہو تو میری عزت ہو، مجھے تمہارا خیال نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ وہ اس کے رخسار پر اپنا لمس چھوڑتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تو وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب چلیں؟ ہاں تمہاری ساری چیزیں مکمل ہو گئی ہیں نا؟ ہاں میں بہت خوش ہوں، آج حمزہ زمان نے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو شاپنگ کروائی ہے۔ دیکھ لو میں تم پر مہربان ہوں۔ نہیں تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اور محبت میں یہ سب کرنا واجب ہے۔ وہ ہنس پڑا، آج سے عادت ڈال رہا ہوں کہ تمہاری شاپنگز پکڑ کر تمہارے آگے پیچھے گھوم سکوں، جس سے تم بھی خوش رہو اور میں بھی، یہ آپ کا فرض ہے۔ بالکل، اس نے دل سے تسلیم کیا، بیگم کے لیے تو کر ہی سکتا ہوں۔ نورالعین بچے کوئی مسئلہ ہے کیا؟ پریشان ہو؟ امی بس میں افطاری کی تیاری کر رہی تھی، پریشان نہیں ہوں، تم ہٹو میں کر لیتی ہوں۔ نہیں میں کر لوں گی۔ وہ 18 روزوں میں ہی سب کچھ سیکھ گئی تھی۔ اس کی ساس اور مامی بہت اچھی طبیعت کی مالک تھیں، دونوں بہنیں تھیں اور دونوں ہی خوش اخلاق تھیں، دونوں نے مل کر اسے سب کچھ سکھا دیا تھا، اور وہ بھی بہت ذہین اور محنتی لڑکی تھی، سب سیکھ گئی تھی اور اب کر بھی لیتی تھی، اور فائدہ یہ ہوا کہ وہ ان دونوں کو کچن میں کھڑا ہی نہیں ہونے دیتی تھی۔ تم نے تو حد ہی کر دی، امی آپ آرام کریں۔ اچھا، اس کو اپنے حصار میں لیتی ہوئی اس کی پیشانی چوم گئی۔ میں تو بڑی خوش قسمت ہوں کہ میری بہو اتنی پیاری ہے اور میرا اتنا خیال رکھتی ہے، میرا فرض ہے یہ، نہیں تمہارا یہ فرض نہیں ہے، یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم مل کر کریں۔ تم کرتی ہو تمہارا احسان ہے، نہیں کرو گی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ مسکرائی، آپ بہت اچھی ہیں، میں امی صاحب کی بہت تعریفیں کرتی ہوں، وہ بھی بہت خوش ہیں۔ میں جانتی ہوں۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ لیپ ٹاپ کھولے سامنے بیٹھا ہوا تھا، چائے کا کپ اس کے ساتھ رکھتی اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ آپ افطار میں بھی چپ تھے، میں 2-3 دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں، آپ ایسے ہی ہیں، پہلے کی طرح مجھ سے باتیں نہیں کرتے، کچھ ہوا ہے کیا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا ایک طرف رکھتے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں ہوا محترمہ، تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ نہیں بات کرنی تو نہیں کرنی، کرنی ہوگی تو کر لوں گا، اور ویسے بھی تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کی اس قدر بے رخی پر نورالعین کا دل ٹوٹا، وہ اس کے اس رویے کی عادی نہیں تھی۔ آپ ڈانٹ رہے ہیں مجھے؟ وہ چپ ہوا، آنکھیں سختی سے بھینچی۔ آئی ایم سوری۔
آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ تھامے. میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا نور. پلیز میری باتوں کا برا نہیں مناؤ. میں بہت ڈسٹرب ہوں. آپ کیوں ڈسٹرب ہیں؟ مجھ سے شیئر کریں. اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا. اتنا حوصلہ ہے تمہارے اندر کہ تم میری بات سن سکو گی؟ ہاں میرے اندر حوصلہ ہے. آپ بس مجھ سے کچھ بھی چھپائیں نہ. جو بھی ہے دل میں کہہ دیں. سچ کہہ رہی ہوں؟ ہاں سچ کہہ رہی ہوں. شیریں میں محبت کرتا تھا اس سے. نورالعین کا سانس رکا. مگر وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی. ہم دونوں بیسٹ فرینڈز تھے. اسکول لائف سے ساتھ تھے. وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی. اس بیچ میں کچھ ماہ گزرے. وہ نہیں آئی. دادا جان نے مجھے تم سے شادی کرنے کے لیے کہا. میں نے کافی منع کیا مگر وہ نہیں مانے اور میری شادی تم سے ہو گئی. میں نے بہت کوشش کی کہ میں تمہارے ساتھ انصاف کر سکوں. کر بھی رہا تھا. مگر پھر 4-5 دن پہلے وہ آفس آئی تھی. پچھتا رہی تھی. معافی مانگی. میں نے بتایا میں شادی شدہ ہوں. اس دن کے بعد میری اس سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. مگر میں ڈسٹرب ہوں. میں تم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا اور نہ ہی کوئی بات چھپانا چاہتا ہوں. میں نے بہت محبت کی ہے شیریں سے. دل سے یوں نکال پھینکنا بہت مشکل ہے. نورالعین کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھیں. تو آپ اسے اپنا لیں. اپنے دل پر یوں جبر نہ کریں. میں برداشت کر لوں گی. وہ چپ چاپ اسے گھورنے لگا. ہاں تم تو برداشت کر لو گی نا. تمہیں میری کیا ضرورت؟ تم تو ڈرتی ہو مجھ سے. شادی کے اولین روز سے تم نے یہی تو کیا ہے. وہ جیسے تپ گیا تھا. سامنے بیٹھ کر اپنے شوہر کو دوسری شادی کا مشورہ دے رہی ہو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس سے اچھا ہے تم چیخ لیتی, مجھ پر تماشا کرتی تو مجھے برا نہیں لگتا جتنا اب لگ رہا ہے تمہارے لیے. اتنا آسان ہے مجھے بانٹنا. اتنی بھی اوقات نہیں ہے میری تمہاری نظروں میں کہ تم احتجاج کر سکو, مجھے ڈانٹو, مجھ پر روب کرو. یعنی میں اتنا برا ہوں؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا. آپ کیوں برا منا رہے ہیں؟ ظاہر ہے تمہیں مجھ سے محبت تھوڑی ہے کہ تمہیں فرق پڑے گا کہ میرے دل میں کوئی اور ہے. مگر محترمہ میں تمہیں بتاتا چلوں, نہ ہی میری زندگی میں کسی اور عورت کی جگہ ہے اور نہ ہی میں ان ٹپیکل مردوں میں سے ہوں جو اپنی پہلی بیویوں پر ظلم کیا کرتے ہیں اپنے ماضی کی وجہ سے. میں ایسا کچھ نہیں کروں گا. میری نظروں میں تم بہت محترم ہو اور میں صرف تمہارا ہوں. میں نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ میں شادی شدہ ہوں اور اس کے بعد میری اس سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. مجھے یقین ہے شیریں دوبارہ مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کرے گی. وہ بھی ایک عزت دار گھر سے ہے, جانتی ہے شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے. مگر تم نے مجھے بڑا مایوس کیا ہے. تم سے شیئر کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا. مطلب یہ تھا کہ میں تمہارے ساتھ وفادار ہوں اور تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا. مجھ سے شادی سے پہلے تمہاری بھی ایک زندگی رہی ہے. کچھ ہوگا بھی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تم سے شادی سے پہلے میری بھی ایک لائف تھی جو تمہیں پتہ ہونا ضروری ہے, اسی لیے بتایا. وہ پیر پٹکتا کمرے سے باہر چلا گیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں نا تو مان لیں. میں مان بھی لوں تب بھی وہ اس عورت کو دل سے تو نہیں نکال سکتے نا. تارا تم سمجھ نہیں رہی. امیجن کرو اگر حمزہ تمہارے ساتھ ایسی کوئی بات کہے. حمزہ اور میری بات الگ ہے. آپ ایک دوسرے کے بارے میں ابھی دھیرے دھیرے جان رہے ہیں. بھائی نے ٹھیک کہا آپ سے. ان سے شادی کرنے سے پہلے آپ کی بھی ایک لائف ہوگی جس پر وہ آپ کو جج نہیں کریں گے, اور آپ سے شادی کرنے سے پہلے ان کی بھی لائف تھی. ظاہر ہے. اور شیریں آپی کو میں جانتی ہوں. بہت اچھی لڑکی ہیں. بھائی کی بچپن کی دوست ہیں. ان سے محبت تھی. دادا جان نہیں مانے کیونکہ بس ان کے اپنے لاجکس ہیں, اور اوپر سے وہ بھی تو چھوڑ کے چلی گئی تھی. تو یہ سونے پہ سہاگا ہو گیا اور پھر آپ کی شادی ان سے ہو گئی. معاملہ ختم. وہ مجھ سے حارث کو چھین لے گی. ارے میں مار دوں گی اسے اگر انہوں نے میری پیاری بھابھی کی زندگی تباہ کرنے کی کوشش کی تو. مگر تسلی رکھیں شیریں آپ ہی بہت اچھے گھر سے ہیں. وہ ایسا نہیں کریں گی. بھائی نے انہیں صاف صاف جواب دے دیا ہے نا, تو بات ختم. آپ ریلیکس ہو جائیں. اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ آپ سے سچ بول رہے ہیں, جھوٹ نہیں بول رہے. باقی مردوں کی طرح اس چیز کو چھپا کر آپ کو اذیت نہیں دے رہے. انہوں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے اس لیے نہیں کہ آپ انہیں غلط سمجھیں. تم شاید ٹھیک کہہ رہی ہو. مجھے ان سے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. آپ نے بہت غلط کہا. وہ ٹیرس پر کھڑا تھا جب نورالعین نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا. مجھے معاف کر دیں. میں تکلیف میں اور دکھ میں غلط کہہ گئی. حارث نے سختی سے آنکھیں بند کی. ہاتھ میں موجود سگریٹ بیوی کے آنے پہ گر گیا. نورالعین نے ترچھی آنکھوں سے اسے گرتے ہوئے سگریٹ کو دیکھا. وہ سگریٹ پیتا نہیں تھا مگر آج پی رہا تھا. وہ اسے حصار میں پلٹا. دونوں کی نظریں ملی. آپ سگریٹ پی رہے تھے؟ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولنے لگی. ہاں دکھ تھا مجھے
جب فرسٹریٹڈ ہوتا ہوں تو تھوڑا پی لیتا ہوں. مجھ سے وعدہ کریں آج کے بعد اسموکنگ نہیں کریں گے. یار نورالعین، ایسے وعدے مت لو. قسم ہے آپ کو میرے سر کی نہیں کریں گے، مطلب نہیں کریں گے. اللہ، اپنے سر کو بیچ میں کیوں لائی؟ میرے سر کی قسم لے لیتی تو مجھے فکر نہیں ہوتی. تبھی تو نہیں دے رہی، اپنے سر کی دے رہی ہوں کیونکہ مجھے بڑا مان ہے آپ پر. وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگا. پھر کل وہ بات کیوں کی تھی؟ تمہارے لیے اتنا آسان ہے؟ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا تھا. مجھے کسی اور کو سونپ دینا نہیں ہے آسان. آپ سے کچھ کہنا تھا. ہاں کہہ دو، میں سن رہا ہوں. میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے. مجھے نہیں پتا مجھے آپ سے محبت کیسے ہوئی، مگر ہو گئی. میں آپ کے بغیر تو رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی. یہ اظہار اس کے دل پر کسی ٹھنڈی پھوار کی طرح اترا تھا. وہ مسکرایا. سہ نصیب، اللہ کا شکر ہے کہ میری بیوی کو مجھ سے محبت ہو گئی. اس سے زیادہ ایک مرد کو اور کیا چاہیے؟ اس کی پیشانی چومتا ہوا بہت دھیرے لہجے میں کہہ رہا تھا اور اس کے سینے سے لگی پرسکون ہوئی تھی. 1-2 دن میں عید تھی. سب عید کی تیاریوں میں مصروف تھے. وہ بھی آئینے کے سامنے کھڑی اپنی عید کا ڈریس دیکھ رہی تھی جو سیاہ رنگ کا تھا. وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے یہ کرتے ہوئے دیکھنے لگا. ماشاء اللہ، میری بیوی تو سب سے زیادہ خوبصورت لگنے والی ہے. وہ ہنس پڑا. بالکل، جس کے شوہر کی پسند اتنی اچھی ہو وہ بیوی ضرور پیاری لگے گی. وہ مسکرایا. بالکل، مگر کیا اس کی بیوی کا اپنے شوہر پر احسان کرنے کا دل نہیں ہے؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی. روزہ ہے میرا. ہاں تو پھر میں کب کچھ کر رہا ہوں؟ بس باور کروا رہا ہوں. وہ اپنا ہونٹ کاٹنے لگی. دیکھ لیں گے. وہ دیکھ ہی رہا ہوں میں. وہ اس کا سر تھپک کر کہنے لگا تو وہ ہنس پڑی. آپ بھی نا کبھی نہیں چھوڑتے. جتانا کیوں چھوڑوں؟ بیوی ہو میری، جتانا تو میرا حق ہے. وہ ہنستے ہنستے کمرے سے باہر چلی گئی. حارث نے منہ بنایا. بڑی تیز تھی اس کی بیوی. چاند رات مبارک ہو بیگم. تارا مسکرائی. تھینک یو سو مچ. یہ کیا لائے ہو؟ گجرے ہیں. ہاتھ آگے کرو. واو، مہندی تو بڑی پیاری لگ رہی ہے نا؟ ہے نا؟ اپنا نام ڈھونڈو پھر گجرے پہنا دوں گی. وہ چاروں طرف ڈھونڈتے ہوئے اپنا نام دیکھ رہا تھا. میرا نام کدھر ہے؟ تم نے میرا نام نہیں لکھوایا نا؟ کچھ اور لکھوایا ہے؟ کہیں گدھا چوہا بلہ تو نہیں لکھوا دیا؟ وہ ہنس رہی تھی. ارے دیکھو نا، اپنے شوہر کا نام یوں تھوڑی لکھواؤں گی، ڈفر. وہ ہنس پڑا. تمہارا کیا بھروسہ؟ اور پھر اعلان بھی کرتی پھرو گی کہ میں نے اس کو ڈفر لکھوایا ہے. وہ ہنس پڑی. پھر اسے ایک جگہ پر حمزہ لکھا ہوا دکھ گیا. یہ دیکھو، دوسری زبان میں لکھوایا ہوا ہے میرا نام. یعنی مجھے کبھی پتہ ہی نہ چلتا. وہ تو اچھا ہے کہ تمہارا شوہر بڑا ٹیلنٹڈ ہے. وہ ہنس پڑی. مل تو گیا نا، اب خوش ہو جاؤ. اب گجرے پہنا سکتے ہو. اسے بڑی آہستہ انداز میں گجرے پہنانے لگا. بہت پیارے لگ رہے ہیں تمہارے ہاتھوں میں. جھک کر اس کی پیشانی چومی. پھر آنکھیں چومتے اس کی طرف دیکھنے لگا. بے حد حسین. وہ مسکرائی. تم سے کم. یہ کہتی ہوئی وہ کمرے سے باہر بھاگی تھی جیسے اس سے بچ سکے. بڑا ظلم کر رہی ہو تارا محترمہ. وہ رکی، پلٹی اور منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے اسے ہنسنے پر مجبور کر دی. پھر سے بھاگ گئی تھی. یہاں کیوں لائے مجھے؟ چاند یہاں واضح دکھ رہا ہے اس لیے. چاند رات مبارک ہو بیگم. وہ مسکرائی. وہ سرخ جوڑے میں ملبوس تھی جو حارث کی پسند کا ہی تھا. وہ دونوں گاڑی سے ٹیک لگائے چاند کو دیکھ رہے تھے. بہت خوبصورت ہے. وہ اس کی طرف دیکھنے لگی. کیا میرا چاند؟ وہ ٹھٹکی، جھجکی، پہ سر جھکا گئی. وہ اس کی بات کر رہا تھا. آپ بھی نا. چاند وہاں ہے، مجھے کیوں گھور رہے ہیں؟ میرا چاند تو زمین پر ہے. مجھے چاند کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے پاس چاند ہو وہ چاند کو نہیں دیکھا کرتا. وہ بلش ہو رہی تھی. اچھا، مہندی نہیں دکھاؤ گی؟ وہ دونوں ہاتھ اس کے آگے کرتی ہوئی مہندی دکھانے لگی. اپنا نام نہیں ڈھونڈیں گے؟ وہ ہنس پڑا. دیکھ لیتے ہیں. 2-3 منٹ نظریں ادھر سے ادھر گھماتے اسے اپنا نام مل ہی گیا تھا. بڑی آسان بیوی ہو، چھپانے کی زحمت بھی نہیں کی. شوہر کو چھپا کر کیا کروں گی؟ اس پر تو اتراتی پھروں گی. وہ ہنس پڑا. تمہارے لیے کچھ لایا ہوں. وہ کیا؟ وہ اپنے ہاتھوں سے ایک باریک سی چین اسے پہنا چکا تھا جس پر H اور N لکھا تھا. ہیروں کی چمک میں وہ دونوں لفظ اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے. یہ بہت خوبصورت ہے نا؟ اسے کبھی اتارنا مت. اسے پہنے رکھنا. نہیں اتاروں گی، آئی پرومس. ویری گڈ. اسے اپنے حصار میں لے کر وہ جھک کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا. کیا میرا انتظار ختم نہیں ہو رہا؟ وہ ہنس پڑی. بس ختم ہو گیا. اس کے سینے پہ سر رکھ کر وہ بہت پرسکون تھی.
آج عید کا دن تھا، زمان مینشن پھولوں سے سجا ہوا تھا، سارے خاندان والے عید ملنے آئے تھے، بچوں میں بہوؤں میں عیدی تقسیم کی گئی تھی، سب بہت خوش تھے اور خوبصورت لگ رہے تھے، گھر کی رونق ہی الگ تھی، کھانے پینے، سجاوٹ، شور، ہلہ، ایک الگ ہی نور تھا جو رمضان کے بعد عید پر چھاتا تھا۔ سب خوش تھے۔ عید مبارک محترمہ، آپ کو بھی عید مبارک۔ وہ دونوں آج ہم رنگ کپڑوں میں تھے اور بے حد پیارے لگ رہے تھے۔ عیدی نہیں مانگو گی؟ دیں گے تو بڑی خوشی ہوگی، میں اب مانگ کر کیا فائدہ؟ وہ ہنس پڑا۔ اپنے شوہر سے عیدی لیتے ہوئے وہ بڑا خوش ہوئی تھی۔ تبھی تارا اور حمزہ کے پاس آئے۔ بھائی، میں آپ سے ایک بات کہوں؟ حارث کی طرف پلٹا۔ ہاں بولو۔ آپ جتنے نخرے بھابھی کے اٹھاتے ہیں نا، وہ جو خوف میں مبتلا کر رہے ہیں۔ وہ ہنسنے لگا۔ کیوں؟ تم سے نہیں اٹھائے جاتے بھابھی کے نخرے؟ تارا نے منہ بنایا۔ دیکھے نا بھائی، اسے کہیں نا کہ کان پکڑتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی کہ سدھر جائے ورنہ میں اسے بخشوں گی نہیں۔ منہ بناتے ہوئے اس نے کہا، جس پر نورالعین اور حارث دونوں مسکرائے تھے۔ ویسے ہماری طرف سے آپ دونوں کو خوب عید مبارک، ہم کہنے یہ آئے تھے۔ وہ حارث کی طرف گھورنے لگی جو شکایتوں میں پورا ہو گیا تھا۔ نورالعین اور حارث ہنسنے لگے۔ آج کہاں جاؤ گی بھاگ کر؟ نہیں جا رہی کہیں، یہی ہوں آپ کے پاس۔ وہ اس کے برابر میں لیٹی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی کہہ رہی تھی، ہاں مگر مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ کہہ رہا تھا، ہاں کہیں۔ محبت کا اقرار صرف تم نے کیا تھا، میرے منہ سے تو تم نے کچھ سنا ہی نہیں۔ بتائیں گے تو سنوں گی، نہیں بتائیں گے تو انتظار کروں گی۔ وہ جس معصومیت سے بولی تھی وہ اس پر نثار ہی تو ہو گیا تھا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، بے حد۔ تم جیسی عورت ہر مرد کے لیے باعث محبت ہوگی۔ تھینک یو سو مچ، اتنا پیارے طریقے سے میرے گھر میں رچنے بسنے کے لیے۔ وہ بھی شکریہ ادا کرنے لگی۔ تم کیوں شکریہ ادا کر رہی ہوں؟ مجھے ہمیشہ سمجھنے کے لیے، مجھے غلط نہیں سمجھنے کے لیے، شادی کے شروع دن سے میرے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ مرد اگر آپ جیسے ہوں تو کوئی بھی لڑکی اپنا گھر چھوڑنے کے بعد دکھی نہیں رہے گی، جیسے میں نہیں رہی۔ وہ اس کی پیشانی چومتا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں چاہتا تھا تم میرے پاس خود آؤ، دیکھو آج کتنا سکون ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو یہ سکون کیسے ملتا؟ وہ ہنس پڑی۔ وہ بہت آہستہ اور نرمی سے اس کے وجود میں کھونے لگا تھا۔ وہ بکھر رہی تھی، سمٹ رہی تھی، مگر اس کے حصار میں۔ آج وہ اس پر پوری طرح سے حاوی تھا، مگر محبت کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ۔ اس کی سانسیں تیز ہونے پر وہ اس کی طرف دیکھنے لگا، بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے پوچھنے لگا، ٹھیک ہو نا؟ زیادہ تنگ تو نہیں کر رہا؟ تو وہ ہنس پڑی۔ آپ تنگ ہی تو نہیں کرتے، بس خیال کرتے رہتے ہیں۔ وہ مسکرایا، انگلیاں اس کے رخسار پر پھیرتے ہوئے کہنے لگا، اب کیا کروں گا؟ میری بیوی حساس بہت ہے، ڈر گئی تو کیا کروں گا؟ وہ ہنسنے لگی اور وہ اس کی ہنسی پر بھی مسکرا رہا تھا۔ ماشاء اللہ، کتنے پیارے لگ رہے ہیں دونوں، یوں لگتا ہے جیسے کل ہی شادی ہوئی ہے تم دونوں کی۔ دادا جان خود کو ان دونوں کی تعریف کرنے سے روک نہیں پائے، وہ واقعی بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ان پر ان دونوں کی محبت کا نور آیا تھا۔ نورالعین تو سر جھکائے کھڑی تھی، وہ اس تعریف کو یوں سب کے سامنے برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی ہچکچاہٹ سے حارث بڑا لطف اٹھا رہا تھا۔ نورالعین کے سر اٹھانے پر تارا نے اس کی طرف ایک آنکھ ونک کی تو وہ پھر سے سمٹ گئی۔ یہ سارا گھر ہی پاگل ہے، اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا تھا۔ سب اتنے پیارے اور پیار کرنے والے تھے کہ وہ ان سب سے اتنی محبت کرنے لگی تھی۔ زندگی بے حد حسین تھی ان سب کے ساتھ۔